तकरीबन 20 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स पहुंच गई थी। तो हमने आते साथ ही कोशिश की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की क्यों कोशिश की? क्योंकि मुल्क की दौलत तो बनती तब है जब उसकी ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेस हो। तो जितनी जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी मुल्क में ज़्यादा पैसे आएंगे और मुल्क की दौलत ज़्यादा बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा। तो हमने एक्सपोर्टर्स को पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए और मुझे बड़ी खुशी है कि ये कोविड के बाद पाकिस्तान बरे सगीर में वो मुल्क है जो सबसे तेज़ी से निकला है, उसकी एक्सपोर्ट सबसे तेज़ी से बढ़ी है। और वैसे भी पाकिस्तान सबसे तेज़ी से जो कोविड का सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है, पाकिस्तान उसमें से सबसे बेहतर निकला है और ये दुनिया ने एक्नॉलेज किया। तो आज जो मैं पैकेज अनाउंस करना चाहता हूँ, मुझे खुशी ये है कि इससे और इंशाअल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारी जो डोमेस्टिक सनत है, वो भी आगे बढ़ेगी। मैं अपनी टीम्स को सबको यहाँ बैठाया हुआ है, ये थोड़ी आप अपने अपने एरियाज़ में बात करेंगे, लेकिन मैं जो आपके सामने पैकेज रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से, संडे से, पिछले संडे से जो छोटा सनत है, जो छोटी सनत है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए जो इजाफी बिजली, यानी वो जो पिछली नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। तो जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे, उनके जो पुराने बिल, जो नवंबर का बिल है, उससे जो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे 50% कम रेट पे। मसलन अगर 16 रुपए यूनिट पे बिजली वो ख़रीद रहे थे तो वो 8 रुपए पे अब इजाफी बिजली उनको चार्ज किया जाएगा। और ये फिर 30 जून तक ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का है और उसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे। लेकिन सारी इंडस्ट्री अगले 3 साल के लिए 25% कम रेट पे हम उनको इजाफी बिजली देंगे। यानी जो वो बिजली अब तक इस्तेमाल करते थे, सारी इंडस्ट्री जिसमें बड़ी इंडस्ट्री भी शामिल है, उन सारों को इजाफी बिजली 50% कम रेट पे जाएगी। और अब ये जो ऑफ पीक आवर के ऊपर बिजली सस्ती दी जाती थी, अब सारा वक्त कोई ऑफ पीक आवर नहीं होगा, सारा वक्त आप ये समझें कि सारा ऑफ पीक होगा, यानी सारा को ऑफ पीक आवर समझा जाएगा। ये अभी आपको हमाद अजहर पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और ये भी मुझे खुशी ये है कि हमारा इस वक्त कोविड के बाद पाकिस्तान की जो सीमेंट की सेल्स हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। वो अभी हमाद आपको इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है वो बताएंगे। हमारे मोटरसाइकिलों की बड़ी ज़बरदस्त सेल हुई है, गाड़ियों की सेल बढ़ गई है और हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या कि रोज़गार मिलेगा हमारे लोगों को। सबसे बड़ा एक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को रोज़गार दे और रोज़गार जब जैसे जैसे ज़्यादा मिलता रहेगा उसे गुर्बत कम होती जाएगी। आपको समझना चाहिए कि कोविड का जो सारी दुनिया में कोरोना का जो नुकसान हुआ, उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान था वो सर्विस इंडस्ट्री को हुआ। और वहाँ बहुत यानी रेस्टोरेंट्स, ये जो शादी घर, ये टूरिज़म, ये सब बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जल्दी से तेज़ी अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइज़ करें। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो असल मकसद है ये कि मुल्क में दौलत बढ़ेगी और जैसे जैसे हमारी दौलत बढ़ेगी हम अपने कर्ज़ों की किस्तें वापस कर सकेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे दौलत में इजाफा होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी, तो हमारे पे जो हमारी कुव्वत होगी कर्ज़े वापस करने की, वो बढ़ जाएगी। अब मैं चाहूँगा कि हमाद अजहर आपसे पहले बात करें ये इसके ऊपर इंडस्ट्री के जो आज हालात हैं, और उसके बाद फिर मैं असद उमर और फिर हफीज़ शेख और उमर यूब को कहूँगा कि आप बिजली के ऊपर, हफीज़ शेख इकॉनमी के ऊपर, और असद जो ओवरऑल सिचुएशन है कोरोना की वजह से। जी हमाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म साहब का ये हमें हदायत थी
کہ جو ہماری صنعت ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن، یعنی کہ وہ جو مصنوعات بناتے ہیں جس قیمت پہ بناتے ہیں اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے اور ان کو پیداوار بھی بڑھائی جائے تاکہ وہ معیشت کا پہیہ مزید تیزی سے چلے اور روزگار جنریٹ ہو. تو ہم نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک سخت فیصلہ تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے. سب سے پہلے یہ کہ 24 گھنٹے آف پیک آرز چلیں گے، پیک آرز نہیں چلیں گے، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا 24 گھنٹے پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی، آف پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا، جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، کہ جو پیک آرز ہیں 7 سے 11 بجے کے درمیان، اس میں بجلی کا ریٹ 25% بڑھ جاتا تھا صنعت کے لیے، اور یہ بڑے سالوں سے، کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا. تو کیا ہے کہ پورا 24 گھنٹے صنعت کو آف پیک آرز پہ بجلی دی جائے گی. دوسرا، جو صنعت اضافی بجلی استعمال کرے گی، اگر وہ B1 B2 اور B3 کا کنیکشن ہے تو جون تک اس کو 50% اس پہ اضافی یونٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ساری صنعت کے لیے اگلے 3 سال کے لیے، جس میں B1 B2 B3 B4 B5 کنیکشنز ہیں، ساری صنعت کے لیے 25% اضافی بجلی اور اضافی یونٹ کنزیوم کرنے کے اوپر پچھلے سال کی بنسبت دیا جائے گا. اس وقت ہمارے ملک میں الحمدللہ جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن سے گزر رہی ہے، 4% منفی گروتھ ہے پوری دنیا کی معیشت کی، ہم پازیٹیولی گرو کر رہے ہیں. ہماری سیمنٹ سیلز، ہمارا گاڑیوں بنانے کی صنعت، موٹر سائیکلز بنانے کی صنعت، ٹریکٹر بنانے کی صنعت، فرٹیلائزر بنانے کی صنعت، ٹیکسٹائل کی صنعت، ہماری کنسٹرکشن سے وابستہ تمام صنعت اور بہت ساری، یعنی جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتی ہے، یہ سب اس وقت ان میں تیزی ہے اور یہ آرڈرز میٹ نہیں کر رہے. اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان کی بجلی کی کاسٹ بھی کم کریں اور ان کی جو پیک آرز کے دوران جو یہ شفٹ اپنی بند کر دیتے ہیں اس کو بھی چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے سے جو روزگار کے مواقع پیدا ہوئیں گے، جو ہماری منڈیوں میں تیزی مزید آئے گی، ہماری صنعت کا پہیہ مزید تیز چلے گا، ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوئے گی بین الاقوامی طور پہ بھی اور لوکلی بھی، اور اس سے قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا. کیونکہ سب سے زیادہ جب کوئی صنعت کوئی چیز بناتی ہے تو اس میں بجلی کی کھپت ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے کیونکہ ماضی کی حکومتیں اتنے مہنگے بجلی کے سودے کر گئیں تو ہماری صنعت کی جو پیداوار اور کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. تو یہ جو اب وزیر اعظم صاحب نے پیکیج اناؤنس کیا ہے، اس سے الحمدللہ کاسٹنگ میں بھی بہتری آئے گی، قیمتوں میں بھی بہتری آئے گی، روزگار میں بھی، اور صنعت کا پیداوار اور معیشت کا پہیہ بھی مزید تیزی سے چلے گا. شکریہ. شکریہ حماد. اسد پلیز، آپ جو پوسٹ کووڈ سچویشن اور جو ہماری اکانومی کا حال ہے. جی شکریہ وزیر اعظم. سب سے پہلے تو جی میں یہ بتانا چاہوں گا، اس کی تفصیل بتا دیں گے آپ کو عمر ایوب، لیکن یہ ممکن کیسے ہوا؟ خواہش ظاہر ہے ہماری یہ ہے، وزیر اعظم کی واضح ہدایات ہے کہ ہم نے ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے معیشت کی رفتار تیز کی جا سکے اور خصوصی طور پہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے آسانی کی جا سکے. لیکن ایک پچھلے چند ماہ کے اندر بڑی تفصیل سے ایک مربوط اصلاحات کا پیکج بنایا گیا ہے. ہمارے جو انرجی سیکٹر ہے، پاور سیکٹر کے اندر کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے، اور کوئی بہت بڑے بڑے اس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں. اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہم پاکستان میں شاید پہلی دفعہ، میں جو تو یاد نہیں پڑتا پہلے، کہ 3 سال آگے کی بجلی کی قیمت کیا ہوگی وہ پاکستان کی صنعت کے لیے آج یہ اعلان کر دیں، اور وہ بھی ایسی قیمت ہو جو 25% پہلے سے کم ہو. دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری قوم نے مقابلہ کیا، اور ایک پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا کہ ہم نے وبا کے پھیلاؤ کو بھی روکنا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے. پاکستان نے جلنے کا فیصلہ کیا، معیشت کا ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی، بڑی تفصیلی اس کے پیچھے ایک مربوط نظام بنایا گیا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ہمارے وبا کے پھیلاؤ کے اندر کمی آئی، کیسز کے اندر کمی آئی، اموات کے اندر کمی آئی، اور ساتھ ساتھ باقی دنیا کی نسبت معیشت جلدی دوبارہ چلنا شروع ہوئی. تو دوسری چیز جو ہے وہ میں ایمفسائز، ظاہر ہے اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب ہر وہ کام کرنا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے عوام کی روزگار کے اوپر کوئی نقصان نہ آئے. اس وبا کے پھیلاؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھ رہی ہے، ہم نے ہر قدم لینا ہے ایک منطقی جو قدم ہے جس کے بنیاد کے اوپر ہم وبا کے پھیلاؤ کو بھی روک سکیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ ہمیں کسی کی روزگار کے اوپر بندش لگانی پڑے. معیشت ہم چاہتے ہیں نہ صرف چلے بلکہ 24 گھنٹے چلے، پہیہ معیشت کا 24 گھنٹے چلے، صنعت کا 24 گھنٹے چلے. اسی لیے جو ہے یہ آف پیک اور پیک کا بھی فرق ختم کیا گیا ہے. تو امید ہے کہ سارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ خصوصی طور کے اوپر اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں گے
اور عوام بھی مدد کرے گی، تاکہ جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت دنیا کے اندر تعریف کی جا رہی ہے، جس طریقے سے لیری سمرز جو کہ براک اوباما کے چیف اکنامک ایڈوائزر تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کورونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو 10 کھرب روپے کے نقصان سے بن جاتے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ اور بھی آگے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا، صنعت اور تیزی سے چلے گی اور پاکستان میں خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ عمر پلیز آپ ذرا یہ بجلی کے اور تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ میں جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پختہ ایمان کا حصہ ہے وزیر اعظم صاحب، اور آپ کابینہ کو اور سب کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو، رب العزت ہمیشہ غیب سے دروازے کھولتے ہیں، اور ان مشکل حالات میں جو پوری دنیا کو سامنا ہے اور بالخصوص ہم لوگ ترقی پذیر ملک ہیں، تو اس میں بھی جو سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے جو لینڈ مائنز، زمین دوز بوم جو بوئے تھے، اس کے باوجود جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے الحمدللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ رستہ ابھی بھی کٹھن ہے، پر انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح میرے بھائی اسد عمر صاحب نے بھی بات کی اور حماد اظہر صاحب نے، کہ بڑے دور راست اور مشکل فیصلے ہیں۔ آپ نے جو انڈسٹریل ریٹس ہیں اس کے بارے میں، اضافی بجلی کے بارے میں بات کر دی۔ میں صرف یہاں پہ یہ اضافہ کرتا چلوں وزیر اعظم صاحب کے جو پاور سیکٹر ہے اور پیٹرولیم سیکٹر ہے، توانائی کا شعبہ جو ہے، یہاں پہ غلط معاہدے، اس پہ ملک کو نقصان ہونے والے معاہدے، ریٹ میں زیادہ، اور اس کا نقصان پاکستان کے عام شہری کو ہو رہا تھا۔ تو ابھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ المیہ یہ تھا جس وقت آپ کی حکومت آئی کہ 70% بجلی جو ہماری بنتی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ بن رہی تھی، باہر سے ہم لوگ ایندھن منگا رہے تھے۔ آپ کا گیس، آپ کا فیول آئل، اس کوئلہ، اس کے برعکس ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ذخائر، پن بجلی اور باقی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی ہمارے پاس موجود تھی۔ اس کو سابقہ حکومتوں نے اپنی ذاتی لالچ کی بنا پہ ترک کیا، اور جو معاہدے انہوں نے یا اس میں کیے بھی تھے تو وہ بجلی کا ریٹ تقریباً 24 روپے فی یونٹ انہوں نے کیا فرض مال شمسی توانائی میں۔ وہی معاہدے آپ کی حکومت نے وزیر اعظم صاحب لا کے تو 6.5 روپے فی یونٹ پہ ہم نے کیے ہیں۔ تو المیہ یہ ہے، عوام کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں پاکستان میں کوئی ہوا تیزی سے نہیں چل پڑی، یا شمسی جو قوت ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ صحیح طریقے سے ہم نے وہ فیصلے کیے، اور اس کا انرجی مکس ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہم نے دور رس منصوبہ بنایا، آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی کا پلان ہم نے مربوط کر کے اس کو پاس کرایا، جس کی وجہ سے سن 2025 تک ہمارا 30% جو ہماری بجلی کی پیداوار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ 25% وہ ہماری رینیوبل انرجی تک سے ہوگی، اور 2030 تک یہ تقریباً 30% تک جائے گی، اور یہ تقریباً 18,000 میگا واٹ ہم لوگ انشاءاللہ ٹچ کریں گے 2030 تک، جو شمسی توانائی، بگاس اور آپ کی ہوا سے بجلی بنتی ہے، اور جو سستی بجلی بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو پن بجلی بھی آپ کریں وہ تقریباً مزید 30% ہوگی، اور اس کے ساتھ تھر کول جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10%، یعنی کہ 70 سے 80% ہمارا جو انرجی مکس ہوگا وہ ہمارے اپنے قوم کی وسائل سے ہوگا، جس سے انشاءاللہ مستقبل میں جو یہ مہنگائی کا جن جو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے سابقہ حکومتوں نے بنایا تھا وہ انشاءاللہ ہمارا کنٹرول ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس وقت ایک ہی خریدار ہے، وہ حکومت پاکستان ہے، وہ بھی مارکیٹ کو ہم لوگ ریسٹرکچر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو بجلی بیچنے والے ادارے اور بجلی کے خریدار ادارے وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس سے بھی بہت بہتری آئے گی، معاہدوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کوئی بھی کارخانہ جو بجلی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کوہستان میں ہو، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اپنا گاہک پاکستان کے کسی اور کونے میں ڈھونڈ کے وہ وہاں پہ بجلی ڈائریکٹلی بیچ سکے گا، جس کو ویلنگ ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ دور رس جو ترامیم ہے جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کی پالیسی کے مطابق اس سے بجلی کی قیمتوں میں استقامت ہوگی، اور پہیہ جو ہمارا ہے انڈسٹری کا اس میں تیزی آئے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ عمر جی۔ حفیظ ایک سم اپ کر دیں جو آپ سمجھتے ہیں اکانومی کا اس وقت سچویشن ہے۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیسے ایک اقتصادی بحران سے اس حکومت نے مشکل فیصلے کر کے جو معیشت ہے اس میں استحکام بھی لایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت
उनको किस तरीके से मज़ीद तक़वियत पहुँचाई जाए। पहली चीज़ जो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसकी पॉलिसीज़ का महवर हैं, और हर फैसला इसी अंदाज में किया जाएगा कि उनकी जो रोज़गार के मौक़े हैं, उनकी जो आमदनी के तरीके हैं, उनकी जो कंजम्पशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में हुकूमत ने दो बड़े फ़ैसले किए। एक तो ये कि जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं ताकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकें, और कोरोना से पहले 17% टैक्सेस में इजाफा किया गया, और ये जो 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, इसमें 1000 अरब से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम अपने जो अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात, उनको ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करेंगे। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, काबीना, इन सब के अखराजात कम किए गए। साथ ही साथ सिविलियन गवर्नमेंट और फ़ौज के जो अखराजात हैं उनको मुंजमद किया गया। सारा साल स्टेट बैंक से टका भी कर्ज नहीं लिया गया। सारे साल में बजट के अलावा एक भी सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। और इस तमाम जो फैसले थे उनका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी ऐसे हुआ हो कि प्राइमरी बैलेंस, जो आपकी आमदनी और आपके अखराजात का फ़र्क है, वो पॉजिटिव हुआ, यानी वो सरप्लस में हुआ। दूसरी जानिब जो हमें ख़तरा था वो ये था कि हमारे पिछले 5 साल जो गुजरे थे पिछली गवर्नमेंट के, उसमें एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की रफ्तार 0 से भी कम थी। तो बुनियादी फ़ैसला किया गया कि हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना है, हमें पाकिस्तान की मईशत को दुनिया की मईशत से जोड़ना है, और उसके लिए बड़े इक़दामात किए गए। एक्सपोर्टर्स को बिजली सब्सिडाइज़ की गई, गैस सब्सिडाइज़ की गई, लोन सब्सिडाइज़ किए गए, और तमाम जो रॉ मटेरियल, हज़ारों रॉ मटेरियल यानी ख़ाम माल, उनकी कीमतों पे टैक्सेस ख़त्म किए गए। और उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को सराहा कि कीमतें इनपुट्स की कम करने में पाकिस्तान 10 बड़े रिफॉर्मर मुल्कों में से है, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और रेमिटेंसेस के लिए खुसूसी पॉलिसीज़ दी गई और रेमिटेंसेस भी बढ़ी। और एक जो बड़ा बुनियादी एक अचीवमेंट है इस हुकूमत का कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो तिजारती बैरूनी तिजारती खसारा था, जो पाकिस्तान की सतह का सबसे बड़ा था जब ये हुकूमत आई, 20 अरब डॉलर का, उसको गिराकर 0 किया गया। तो इस वक्त अब आप देखें कि हमने इन सख्त फैसलों के बाद ये फैसला भी किया कि अगर हमने पैसे कहीं खर्च करने हैं तो पाकिस्तान के लोगों पे करने हैं। और जो हमारी सोशल सेफ्टी नेट यानी एहसास प्रोग्राम था, उसका बजट 100 अरब से बढ़ाकर 192 अरब किया गया। और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरियाज, कबायली इलाके हैं, उनको तारीख साज एक पैकेज दिया गया ताकि उन्होंने जो मुसीबतें सही हैं उनका इजाला किया जाए, और 152 अरब वहाँ दिए गए। हमारा जो कौमी तरक्याती प्रोग्राम है उसमें जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके लिए बड़ी रकूम रखी गई, और सब्सिडी दी गई यूटिलिटी स्टोर्स में खाने पीने की जो अहम 5-6 चीज़ें हैं उन पर। और इन तमाम चीज़ों की वजह से, और बिजनेसेस का पहले मैं बता चुका हूं, उसके अलावा 250 अरब रुपए उनको दिए गए रिफंड्स की हैसियत में, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। तो इन सब चीज़ों का, और कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसा पैकेज दिया गया कि जिसमें कोई FBR का डर न हो, और टैक्सेस के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग यानी छोटे घरों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम है उसमें 90% छूट दी गई टैक्सेस में, ताकि ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बढ़े और रोज़गार बढ़े। अब आप देखें कि कोरोना वायरस के दौरान 1250 अरब का पैकेज दिया गया, 1,60,00,000 लोगों को एक बहुत ही शफाफ अंदाज में पैसे बांटे गए। और अब आप देख रहे हैं कि हमने कोरोना वायरस से अल्लाह की मदद से अच्छे अंदाज में निकले हैं। और कुछ चीज़ें जो मेरे कॉलीग्स ने भी आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी सिमत में जा रही हैं। टैक्सेस पहले 4 महीने में टारगेट से ऊपर, रेमिटेंसेस पहले 4 महीने में टारगेट से ऊपर, एक्सपोर्ट्स
बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो बढ़ रहा है, प्राइमरी अकाउंट का सरप्लस बढ़ रहा है, और स्टॉक मार्केट दुनिया की चौथे नंबर और एशिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत ने जो अपने नेशनल रिक्वायरमेंट्स थी, यानी माजी के लिए हुए कर्ज वो दिए, और 5,000 अरब रुपए दिए 2 साल में। आप सोचें कि इस हुकूमत का कोई वास्ता न था इन कर्ज लेने से, लेकिन ये कौमी रिक्वायरमेंट थी और 5,000 अरब रुपए दिए गए। आप अंदाज़ा करें। और एक और जो खुशखबरी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, जून 30 से लेकर नवंबर 1 तक पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा 0 हुआ है। यानी हमने ये 4 महीने खुद अपनी आमदनी की बुनियाद पर और अपने अखराजात को कम करके किया है। तो थैंक यू। मेरे पाकिस्तानियों, देखें खुशी की बात क्या है। खुशी की बात यह है कि एक मुश्किल वक्त, सारी दुनिया में कोरोना एक बहुत मुश्किल वक्त हुआ और हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सेकंड एक स्पाइक आ रही है कोरोना के अंदर, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान में भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना। तो पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो फेस मास्क है, ये जो हम सारे पहन के फिरते हैं, ये पब्लिक में आपने ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया और बहुत ज़्यादा मज़ीद मुश्किल वक्त आ सकता था, जिस तरह हिंदुस्तान में है और बदकिस्मती जिस तरह ईरान में भी आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ने बहुत करम किया हमारे पे। हमारे अल्लाह ने जो फ़ैसले थे वो बड़े सोच समझ के किए गए और उसकी वजह से अल्लाह की बरकत भी आई। लेकिन ये अब जो सर्दियाँ आ रही हैं, मैं आप सब से इस वक्त अपील करता हूँ कि जिधर भी पब्लिक में जाएं ये फेस मास्क पहने, क्योंकि ये अल्लाह की नाशुक्री होगी कि अगर हम एक दफ़ा उसने बचाया और हम लापरवाही की वजह से फिर से अगर या नुकसान हो हमारे मुल्क को। लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हमने बिल्कुल अपनी बिजनेसेस, अपनी सनतें हमने बंद नहीं करनी। हम सिर्फ वो चीज़ें रोकेंगे अगर ये खुदा न खास्ता बढ़ती गई, जो मसलन जिससे हमारी बिजनेस को नहीं और सनतकारी को नहीं नुकसान पहुंचता। बाकी हमने अपनी बिजनेसेस और अपनी सनत चलाएंगे, लेकिन SOPs के साथ। मैं आखिर में फिर से बताना चाहता हूं कि आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या थी। मैं बड़ा आज खुश हूं कि हमने अपनी सनतकारों को, अपने ख़ास तौर पर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जो छोटा सनतकार है, उसको जो आज हमने पैकेज दिया है, वो मुझे खुशी इसलिए है कि एक महंगी बिजली की वजह से हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई थी, हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे अपने हमसायों का। तो ये जो पैकेज है, ये ख़ास तौर पे हमने अपने सनतकारों के लिए ये लेके आए हैं, और उससे भी ख़ास तौर पे जो छोटे सनतकार हैं, जो स्मॉल और मीडियम है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 50% इजाफी बिजली के ऊपर छूट मिलेगी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, और जो सारी इंडस्ट्री है उसको 25% इजाफी बिजली पे छूट मिलेगी। और कोई अब सारे ऑफ पीक आवर होंगे, कोई अब पीक आवर नहीं है, तो सारा 24 घंटे अब अपनी फैक्ट्रियां चला सकते हैं। मैं आखिर में ये जो हमारी टीम ने जिस मेहनत से ये पैकेज बनाया, मैं अपनी सारी टीम को भी मुबारक देता हूँ इसकी। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सनती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से भारत के मुकाबले हमारी सनतों को दी जाने वाली बिजली 25% महंगी है। माजी में बिजली बनाने के महंगे मुआहदे कायम किए गए और हमने आते साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की। छोटी सनतों के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने कहा कि पूरा वक्त ऑफ पीक आवर तस्वुर किया जाएगा। 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली आधी कीमत पर मैसर होगी। पिछले साल के मुकाबले इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% रियायत दी जाएगी और 24 घंटे ऑफ पीक आवर पर बिजली फराहम करेंगे। पीक आवर्स में सनतों के लिए नर्ख 25% बढ़ जाता है। तवक्को है इस पैकेज से बरामदात में मजीद इजाफा होगा।
ساتھ ہی حفیظ شیخ نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے مشکل فیصلے کر کے معیشت کو استحکام دیا. انہوں نے بتایا کہ حکومت نے خام مال کی قیمتوں پر ٹیکسز بھی ختم کیے. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کنسٹرکشن کے لیے ایک ایسا پیکج دیا گیا ہے جس میں FBR کا ڈر نہ ہو. کرونا وائرس کے دوران 1250 ارب روپے کا پیکج دیا گیا. 1 کروڑ 60 لوگوں کو شفاف طریقے سے رقم دی گئی. حکومت نے 5000 ارب روپے ماضی کا قرض ادا کیا. دنیا کرونا کی وجہ سے مشکل وقت سے گزر رہا ہے. پاکستان میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم پہلے دیکھیں گے پھر اس حوالے سے فیصلے لیے جائیں گے. پاکستان نے پچھلے 4 ماہ میں تمام اخراجات اپنے وسائل سے ادا کیے ہیں، یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا. اور ساتھ ہی اس حوالے سے عبدالحفیظ شیخ مشیر خزانہ بھی موجود تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت نے پورا سال بجٹ کے علاوہ کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پورے سال اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا گیا اور حکومت نے 5000 ارب روپے ماضی کے قرض ادا کیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 جون سے 1 نومبر تک پاکستان کے قرض میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کرونا کی وجہ سے مشکل وقت سے گزر رہی ہے اور پاکستان میں بھی کرونا بڑھتا جا رہا ہے. اس موقع پہ ایک بار پھر انہوں نے عوام سے SOPs کو فالو کرنے کی ہدایت کی. تو وزیر اعظم عمران خان نے پیکج کا اعلان کیا ہے اور ماہر معیشت خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. خرم صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے پیکج کا اعلان کیا صنعتی شعبے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے انہوں نے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فوائد بتائے ہیں. ملک میں جتنی ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھایا گیا ہے اور ایڈیشنل جو بجلی ہے اس کو 50% پہ لے کر آئے 1 نومبر سے چھوٹی صنعتوں کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو SMEs کے لیے؟ دیکھیں، کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ میرے خیال میں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن دیر آئے درست آئے. کیونکہ دیکھیں اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے کہ ہماری انڈسٹریز دوبارہ سے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوئی ہیں. پوسٹ کرونا جو ہے اکانومی کھلی ہے تو مینوفیکچرنگ جو ہے آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے اور اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی جگہ انٹرسٹ ریٹس کم کیے ہیں. لانگ ٹرم میں جو ہے 4 سے 5% پہ ریٹ پہ جو ہے وہ لونز مل رہے ہیں. پلس اس طرف سے مین مسئلہ ہی ہمارا جو ہے یوٹیلیٹی کاسٹ کا تھا اور انرجی کا تھا کہ ہمیں سستی انرجی انڈسٹریز کو نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہو پا رہے تھے، دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اور ہمارے یہاں کیونکہ کرنسی بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ انرجی میں کمی آئے گی تو ہماری جو خاص کر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو تقریباً 35% ہماری جو ہے اکانومی کا حصہ ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکسپورٹ میں 6 سے 7 ارب ڈالر کا کنٹریبیوشن ہے ان کا، تو میرے خیال میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو یہ سپورٹ ملے اور جلدی ہونا چاہیے. سستی بجلی ملے، اچھی مین پاور ملے اور آپ کو R&D پہ بھی پیسہ خرچ کرے گورنمنٹ ساتھ مل کے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں، تو میرے خیال میں ہماری انڈسٹری ایکسپورٹ اوور آل اکانومی میں جو ہے وہ بہت اچھا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اور بہتری آ سکتی ہے آنے والے دنوں. ٹھیک ہے. خرم شہزاد صاحب، یہ بھی بتائیں کیا کہ ظاہر معیشت کے حوالے سے کرونا کے بعد صورتحال جو تھی، آج جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ بتایا عبدالحفیظ شیخ نے کہ پچھلے 4 مہینے میں پاکستان کے قرض میں 0 اضافہ ہوا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں 2 اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے بڑے لونز تھے، جو ہماری ری پیمنٹس آنی تھیں، وہ 1 سال آگے ڈیفر ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا جب کورونا چل رہا تھا اسی درمیان میں ہمارے تقریباً 1.5-2 ارب ڈالر کے جو قرض جات تھے وہ آگے ہو گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سعودی عربیہ سے اور دوسرے جو ممالک سے ہم نے قرضے لیے تھے UAE وغیرہ سے، ان کی ابھی ری پیمنٹس آ رہی ہیں آگے. تو اس وقت یہ بہت ٹائملی اقدام ہے وزیر اعظم صاحب کا اور پوری ٹیم کا کہ یہاں پہ یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں گی اور ہماری انڈسٹریز دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئیں اور دنیا میں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی، بہتر ہوگی، تو ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ ہمارا بہتر ہوگا. جو ہمیں ری پیمنٹ کرنی ہے وہ اس طریقے سے فنڈ ہو سکتی ہے کہ ہم ایکسپورٹس کے تھرو ارننگز لے کر آئیں گے ملک میں، جس کی وجہ سے ہمارے لونز ری پے آف ٹائم پہ ہو سکتے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے پاس اچھے ریزرو جو ہیں اس کی سپورٹ مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری روپی کو بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بحران کا شکار. ٹھیک ہے. مزمل اسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مزمل صاحب، کیا کہیے گا؟ وزیر اعظم نے صنعتی شعبے کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے. 1 نومبر سے چھوٹی صنعتوں کو اضافی بجلی آدھی قیمت پر میسر ہوگی، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں اضافی بجلی کے استعمال پر 50% رعایت دی جائے گی. تو کیسے دیکھتے ہیں اس پیکج کو؟ یہ کتنا بڑا ریلیف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تمام پاکستانیوں کے لیے خواب میں بھی کسی پاکستانی نے نہیں سوچا تھا کہ اس ملک میں بجلی کی قیمت اس طریقے سے کم ہو سکتی ہے.
یہ اتنی بڑی خبر ہے اور یہ جسے کہتے ہیں چونکا دینے والی خبر ہے، نہ صرف پاکستان میں صنعت کاروں کے لیے بلکہ ہر ایک عام آدمی کے لیے۔ اس کے جو ثمرات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، نہ صرف اس سے صنعت چلے گی، اس سے روزگار ملے گا، روزگار ملنے کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا پیداواری صلاحیت، وہ ہماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس سے ہماری درآمد ہے جسے کہتے ہیں درآمدات بھی کم ہوگی اور پھر اس سے روپے کی قیمت بھی مضبوط ہوگی، اور مہنگائی بھی، جب ہماری پیداواری صلاحیت بڑھے گی تو مہنگائی بھی جو ہے وہ کم سے کم ہوگی۔ تو یہ ایک اتنی بڑی چیز ہو گئی کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پاکستان میں۔ مزمل صاحب، ایک اور، کیونکہ یہ تو بڑا ریلیف ہے ہی، لیکن اکانومی کے لیے ایک اور بہت بڑا ریلیف حفیظ شیخ نے بتایا ہے کہ قرض نہیں لیا ہے پچھلے 4 مہینوں میں، 0 ہمارا قرض ہے جو کہ بڑھا ہے۔ یہ بھی تو بہت بڑا ریلیف ہے اکانومی پہ۔ دیکھیں، کیونکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جب سرپلس میں آتا ہے تو پھر آپ کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، صرف اتنا قرض لیا ہوگا جس سے قرض اتارا ہوگا تو آپ کا نیٹ قرض جو ہے وہ 0 ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کی تاریخ میں یہ پہلے 4 مہینے ایسے کہ جس میں قرضہ جو ہے ڈالر میں قرضہ جو ہے نہیں لیا۔ اب ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے وہ جو 7-8% کی طرف جانا ہے، اس میں حکومت کتنا کام کرتی ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا ساتھ ساتھ حکومت نے جس طریقے سے بجلی کی قیمت کم کی ہے، اب صنعت کاروں کی ذمہ داری ہے کہ اس بجلی کو استعمال کریں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گردشی قرضہ کم سے کم ہو، کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے حکومت کی جیب سے نہ جائے۔ اگر ہمارے صنعت کا جو آج موقع دیا ہمارے وزیر اعظم نے، اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو یہ پورے ملک کے لیے ایک اتنا بڑا گیم چینجر ہے اور اتنی بڑی سہولت ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ خوشحالی پھیل جائے گی پاکستان۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج یہ پیکج دیے گئے ہیں یہ بڑے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ ڈالر کے حوالے سے بھی بات کریں، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں انٹر بینک مارکیٹ میں بھی جو آج کلوزنگ رہی وہ 159.97 پہ رہا، تو یہ کیا اثرات، انڈیکیٹر جو ہے یہ کیا اثرات مرتب کرے گا؟ دیکھیں، جیسے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، پھر اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور ہوئی ہیں، فیکٹر کی وجہ سے جو ہے کچھ قوانین میں سختی کی ہے، پھر یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو ہے، ایک تو یہ کہ باہر سے ریمیٹنسز جو پاکستان، جب کووڈ آیا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ریمیٹنسز ختم ہو جائے گی، بلکہ الٹا جو ہے ریمیٹنسز ہماری بڑھ گئی، تو وہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں آج جو ہے ایکسچینج ریٹ بھی اپریشیٹ ہوا۔ میں ساتھ ساتھ پھر ایک بات بولوں گا کہ جب سے ہم چھوٹے تھے ہم یہ دیکھتے تھے ڈالر صرف اوپر تھا، کبھی نیچے نہیں آیا تھا۔ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ڈالر بھی جو ہے 8 نیچے آیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ زندگی پر نیچے آئے، حالات کے حساب سے اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے جسے کہتے ہیں انشورنس دے دی جاتی تھی کہ جس ریٹ پہ آپ ڈالر رہیں گے اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا۔ تو اب ڈالر کی جو خرید و فروخت یا جو اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ بھی ڈریں گے کہ کبھی ڈالر اوپر کے علاوہ نیچے بھی جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی تو وہ پیسہ معیشت میں جو ہے کاروباری سرگرمیوں میں لگے گا، اور وہ سرگرمیوں میں لگے گا تو روزگار اور ساری چیزیں بڑھیں گی۔ مزمل اور خرم ہمارے ساتھ تھے، دونوں سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو آج فیصلے لیے ہیں، جو جن پیکیجز کا اعلان کیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے تو پیداواری صلاحیت بڑھے گی، جس سے پاکستان کی معیشت پر بہت مثبت اثرات پڑیں گے۔ ابھی کراچی لے چلیں گے، مصطفیٰ کمال یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یا اس کی حکومت نے اس ملک کے لوگوں کے لیے کیا کچھ اچھا کیا ہے کہ وہ اسے بتانے آ رہا ہے؟ نہیں، اس کا صرف ایک کام ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں اور لوگوں کو برا بھلا کہے۔ بس جو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کیمپین چل رہی ہے، جو باتیں حکومت الیکشن کیمپین میں کرتی تھی حکومت بننے کے بعد آج تک اس کا وہ نیریٹو نہیں بدلا۔ جو باتیں وہ الیکشن کیمپین کے دنوں میں کرتے تھے، آج حکومت کو بنے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، ان کی الیکشن کیمپین آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ حکمران وقت ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، 11 جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور اس حکومت کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، وہ اس حکومت کو ناجائز کہتے ہیں، وہ اس حکومت کو وہ نااہل کہتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی باتوں پہ سچے ہیں تو وہ یہ اس حکومت کو 1 گھنٹے میں گھر بھیج سکتے ہیں۔
اور اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ زمبابوے کا پاکستان کو 279 رنز کا ہدف، شان ولیمز نے 118 اور ٹیلر نے 56 رنز بنائے۔ محمد حسنین نے 5، وہاب ریاض نے 1 وکٹ حاصل کی۔ زمبابوے نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں پر 278 رنز بنائے ہیں اور اس سیریز میں یعنی کہ جو ون ڈے سیریز زمبابوے سے چل رہی ہے، پاکستان کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے 2-0 سے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔